सर की इजाज़त दें तो आई वांट टू मेक अ स्टेटमेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस अंडर रूल 261। जी थैंक यू सर। सर आप सबको पता है 17 फरवरी को तकरीबन शाम को 7:10 पे दहशतगर्दों ने कराची पुलिस ऑफिस पर एक हमला किया। मैं थोड़ी सी डिटेल्स हमले की बताना चाहता हूँ कि क्या हुआ और कैसे उसको रिस्पॉन्ड किया गया, और जो हमारी वीकनेसेस थी जो लोगों ने पॉइंट आउट की हैं उनके बारे में भी बताना चाहता हूँ, जो हमने वीकनेसेस देखी हैं। अब जो चीज़ें सामने आई हैं, 3 दहशतगर्द थे जो एक 95 की टोयोटा करोला में कराची पुलिस ऑफिस के बैक साइड पे जो क्वार्टर्स हैं उस पर उन्होंने गाड़ी पार्क की, और वो 3 में से 2 दीवार टाप का और एक सामने वाले गेट से अंदर दाखिल हुए। उस वक्त हमें पता नहीं था जब और ये पता है कि जब ये इंसिडेंट हुआ तो उस वक्त हमें अंदाज़ा नहीं था कि कितने लोग हैं। हमारी ख्याल था कि 4 से 5 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं, इसलिए कि एक गाड़ी थी सिर्फ जिसमें ये लोग आए थे। अंदर आते ही उन्होंने फायरिंग शुरू की और हैंड ग्रेनेड लॉक करके और बिल्डिंग के अंदर घुस गए। ये 4 मंजिला इमारत है, 5वीं मंजिल पे छत है, और इसमें वो तेज़ी से फायरिंग करते हुए उन्होंने हर फ्लोर पे फायर करते हुए, और उनकी कोशिश थी ऊपर जाए। हमारी जो पुलिस और रेंजर्स उन्होंने 5 से 10 मिनट के अंदर रिस्पॉन्ड किया। DIG साउथ, जिनकी ये एरिया जुरिस्डिक्शन बनती है, उधर पहुंचे। ये एडिशनल IG कराची का दफ्तर है। एडिशनल IG कराची उस दिन छुट्टी पे थे, इस्लामाबाद गए हुए थे, वो मौजूद नहीं थे। एक DIG और उधर बैठते हैं सीनियर अफसरान की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी उस वक्त इंस्पेक्टर जनरल पुलिस के पास एक मीटिंग चल रही थी, वहाँ मौजूद थे CPO में। जैसे इतला आई ये लोग वापस जो DIG थे वो अपने दफ्तर की तरफ गए। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने ऑर्गेनाइज़ किया कि किस तरीके से इसको हमने रिस्पॉन्ड करना है। मैं ख़ुद उस वक्त थोड़ा दूर था, मैं पहले चीफ मिनिस्टर्स हाउस पहुंचा और वहाँ से कांटेक्ट में IG से उसी वक्त था, और वहाँ से मैं CPO पहुँच गया था, और IG साहब के दफ्तर से हम मॉनिटर कर रहे थे पूरी सिचुएशन को। ये दहशतगर्द पहले जो मेन इनका टाकरा हुआ है, ये पहली और दूसरी मंजिल से ऊपर निकल गए थे जल्दी। इनका मकसद था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग हॉस्टेज करें, जो हमें समझ आ रही है, और तीनों ने सुसाइड जैकेट्स पहनी हुई थी, और ऐसी जगह पे अपने आप को ब्लास्ट करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान करें। आए तो वो जहन्नुम जाने के लिए ही थे उधर। फर्स्ट और सेकंड फ्लोर से वो तीसरे पे पहुँचे, और वहाँ पे पहले इनके साथ जो पुलिस और रेंजर्स भी इमीडिएटली पहुँच गए थे। रेंजर्स के ब्रिगेडियर साहब थे जो कि अपनी गश्त से वापसी की तरफ आ रहे थे, और उनको इत्तला मिली, वो भी 6-7 लोगों के साथ उसी वक्त पहुँचे। आपके हमारी पुलिस के सारे सीनियर अफसरान जिनकी उधर ड्यूटी नहीं भी थी, CTD के, रैपिड रिस्पांस फोर्स के, DIG साउथ, DIG ईस्ट, में सीनियर अफसरान की बात कर रहा हूँ, वो सारे मौके पे उधर पहुँचे, और उन्होंने प्लान किया कि किस तरीके से कम नुकसान में, हमारा मकसद यही था कि कम से कम नुकसान में इस सिचुएशन को अंडर कंट्रोल लाया जाए। बड़ी हाजिर दिमागी से उन्होंने बिल्डिंग की लाइट्स ऑफ की ताकि वो होस्टेज ना ले सके। अंदर जो लोग थे उन्हें कहा कि जी आप अपने फ़ोन्स साइलेंट पे करें ताकि कोई आपको कॉल वगैरह करेगा तो उससे पता ना चले। मैसेजेस के थ्रू उन्हें वो गाइड कर रहे थे कि जी आप फला जगह जाके और छुप जाए ताकि टेररिस्ट, मकसद ये था जो लोग उधर थे ये आम बहुत ज़्यादा थे, उसके बावजूद अंदर से, और हमारे पास सारी एविडेंसेस हैं कि जो एक DSP थे, इंस्पेक्टर्स थे, वो अपने छोटे वेपन्स के साथ, पिस्टल्स के साथ उनको रोक रहे थे। 7
7:10 पे वाक़या हुआ, मुझे 7:18 या 7:20 के करीब इसकी इत्तला मिली। उस वक्त तक हमारे लोग पहुंच गए थे। पहला जो दहशतगर्द था उसने अपने आप को तीसरी मंजिल में ब्लास्ट किया। उसका मकसद यही था कि वो अपने साथ कुछ लोगों को, कुछ जो पुलिस के एहलकार थे, उधर रेंजर्स के एहलकार थे, शहीद करे। लेकिन हाजिर दिमागी थी सबकी, इनके पास प्रॉपर गेयर था, बुलेट प्रूफ जैकेट्स थी, शील्ड्स थी, जिसकी वजह से चोटें तो लगी लेकिन उस ब्लास्ट में कोई शहीद नहीं हुआ। बाकी दो जो थे वो फिर चौथी मंजिल पे गए, वहाँ पे शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। एक दहशतगर्द को चौथी मंजिल पे जन्म रसीद किया गया और जो तीसरा दहशतगर्द था वो छत पे जन्म रसीद हुआ। यहाँ पे पुलिस, और मैं ये बताते हुए खुशी हो रही है, मैं सारे पाकिस्तानी पुलिस वाले थे वहाँ, हर जबान बोलने वाला पुलिस अफसर उस ऑपरेशन में मौजूद था। हमारे रेंजर्स, उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी तरह समझी, वो उधर मौजूद थे। पाकिस्तान आर्मी के स्नाइपर्स, हमने साथ में एक बड़ी बिल्डिंग थी उस पर स्टेशन किए थे, छत पे वो तैयार थे। हमने उस वक्त जब थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा था, नेवी से जो उनके नाइट हेलीकॉप्टर्स हैं, हमारे पास नहीं है, उनको भी डिप्लॉय करने की बात की थी, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है उससे पहले ही वो पुलिस और रेंजर्स और आर्मी की कार्रवाई से वो तीनों जहन्नुम रसीद हुए। इस पूरे वाक़े में हमारे भी, जैसे मैंने दुआ भी कराई थी, 5 लोग शहीद हुए। तो मैं दोबारा नाम लेता हूँ। रेंजर्स के सब इंस्पेक्टर तैमूर शहजाद, पुलिस कांस्टेबल लतीफ़ुर रहमान। तैमूर शहजाद का ताल्लुक़ शुजाबाद डिस्ट्रिक्ट मुल्तान से है, जो रेंजर्स के सब इंस्पेक्टर थे। पुलिस कांस्टेबल लतीफ़ुर रहमान का ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर से, आपके डिस्ट्रिक्ट से हैं। फिर लड़काना के गुलाम अब्बास लगारी हेड कांस्टेबल, वो शहीद हुए। सईद अहमद औरंगी टाउन कराची में रिहाइश पजीर हैं, वो शहीद हुए। और एक सैनिटरी वर्कर अजमल मसीह, जो कि रहता कराची में था लेकिन ओरिजिनली फैसलाबाद से उनका ताल्लुक़ है, वो शहीद हुए। इसके अलावा 18 पुलिस और रेंजर्स के जवान और उसके साथ साथ 2 सिविलियंस, और मैं उसका भी जिक्र करूँगा थोड़ी आगे जाके, उनको चोटें आई। इन सबको इमीडिएटली जिना अस्पताल पहुँचाया गया और जिना अस्पताल में इनका इलाज हुआ। इस वक्त 6 या 7 इस वक्त तक इलाज हो रहा है उनका, बाकी डिस्चार्ज कर दिए गए हैं प्रॉपर इलाज के बाद। एक मुकदमा FIR नंबर 20 of 2023 under section 302, 324, 353, 427, 460, 124, 34 PPC read with 780A, 21, 180A, 97 ये रजिस्टर हुआ है। CDD को ये दी गई है तफ्तीश, और एक DIG की सरबराही में GIT बनाई गई है, उसकी भी प्रोग्रेस है, लेकिन मैं अभी वो शेयर नहीं करना चाहूँगा इस वक्त तक कि क्या प्रोग्रेस है। हमारा अल्लाह का शुक्र है ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है डिटेक्ट करने का। क्राइम्स में कोई भी क्राइम, सिर्फ एक क्राइम है जो भी दहशतगर्दी का जो हमसे डिटेक्ट नहीं हुआ है, जो एक शेजोर पे ग्रेनेड फेंका था जिससे शहादतें हुई थी। उसके अलावा जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है उनको ट्रेस कर दिया गया है। जो 2 दहशतगर्द थे जिनको जहन्नुम रसीद किया, तीसरे ने अपने आप को सुसाइड ब्लास्ट किया। इन तीनों को सुसाइड जैकेट्स पहनी हुई थी। जैसे ही ये शहीद हुए, पहले बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को भेजा, उन्होंने डिफ्यूज़ किए वो सुसाइड जैकेट्स, ग्रेनेड्स या जो और बारूदी उनके पास था, बारूद वगैरह, वो सब उन्होंने न्यूट्रलाइज किया। और पुलिस ने उसी वक्त अपनी जो उनकी ऐप है तलाश, जिससे नादरा डेटाबेस से भी उनकी कनेक्शन है, 2 दहशतगर्दों का उसी वक्त आइडेंटिफाई कर लिया, जिसमें से एक का ताल्लुक़ नॉर्थ वज़ीरिस्तान से और दूसरे का लकी मरवत से।
تیسرے کی پازیٹیو آئیڈینٹیفیکیشن ابھی ہو رہی ہے، ابھی فائنل نہیں ہوئی ہے، کلوز ہیں، لیکن وہ اس وقت میں نہیں بتانا چاہوں گا کہ کیا اس میں پیش رفت ہے۔ اس کے علاوہ جو ابھی تک تفتیش جو میں بتا سکتا ہوں یہ ہے کہ شواہد ہیں کہ ان کے ساتھ 2 اور لوگ موٹر سائیکل پہ آئے تھے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کا پتہ لگا لیا جائے گا اور ہم اس معاملے کی تک پہنچیں گے۔ اس کی جو ہے رسپانسبلٹی بھی سوشل میڈیا پہ تحریک طالبان پاکستان نے کلیم کی ہے، اور آپ کو پتہ ہوگا آج 10-15 دن پہلے پشاور میں جو ایک واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد ایک پشاور میں ایپکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی پرائم منسٹر صاحب کی سربراہی میں، اور اس میں جو ملٹری پاکستان ملٹری انٹیلیجنس اور سول ادارے سارے موجود تھے، اس میں کافی سارے فیصلے ہوئے جن پہ ہم فالو اپ کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کی تہہ تک ضرور پہنچیں گے۔ میں ایک بار پھر جو شہداء ہیں جنہوں نے اپنی جانیں دے کے اور ایک بہت بڑے سانحے کو ہونے سے بچا لیا، ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ جو انجرڈ ہے ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ وہ جلد سے جلد صحتیاب ہوں۔ جو غازی سارے ہیں جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، اور میں جب کے پی او رات کو گیا تھا اس وقت تو ان کا جو مورائل تھا وہ اتنا ہائی تھا، اور مجھے ادھر بتا رہے تھے کہ آپس میں جھگڑ رہے تھے کہ نہیں میں آگے جاؤں گا۔ جو ہمارے بہادر پولیس اور رینجرز کے سپاہی اور افسران تھے، اور ہمارے افسران چھت پہ موجود تھے ٹی آئی جی رینک کے پیچھے نہیں ہٹا تھا۔ ان سب کو سلام کہ ان لوگوں نے اپنی جان مشکل میں ڈال کے، اور ایک بہت یہ واقعہ بھی 5 شہداء ہیں، ایک اور یہ بالکل صحیح ہے کہ ہم سب کو ہلا دیا اس چیز نے۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جی ہم کہیں کہ، لیکن اس سے ہمارا ریزالو ان دہشت گردوں کو ختم کرنے کا اور زیادہ اسٹرانگ ہوا ہے۔ اور میں یہ بھی کہوں گا وہ لوگ، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، میرے پاس بہت ساری باتیں میں نہیں پرابلی بتا سکتا ادھر، جو چاہ رہے تھے کہ یہ طالبان ادھر آئے، جنہوں نے اپنے منہ سے کہا تھا، میں نے خود سنا ہے اپنے کانوں سے، وہ آج رسپانسبل ہے اس ساری چیزوں کے۔ اور اس وقت مجھے پتا ہے کہ ہماری ملٹری لیڈرشپ، ہماری سول لیڈرشپ متحد ہے، کہتے ہیں ہم ان سے بات نہیں کریں گے، انہیں گولی ماریں گے۔ تو یہ فیلئرز بالکل ان کا ذکر کرنا چاہیے کہ کیوں ایسا واقعہ ہوا۔ کراچی جیسا شہر، ہم نے بہت برے دن دیکھے ہیں۔ اسپیکر صاحب، آپ نے رہے ہیں، حکومتوں میں رہے ہیں، اپوزیشن میں رہے ہیں، 80s 90s 2000 کا پہلا ڈیکیڈ، 2014-15 تک بہت بری حالات تھے، 13 تک، اور پھر جو کراچی آپریشن، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد جو ریزالو تھا، اور الحمدللہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز جنہوں نے شہادتیں بہت ساری جام شہادت نوش کی، جنہوں نے ان کی مدد سے کراچی کو کافی حد تک ہم ان دہشت گردوں سے بچانے میں کامیاب ہوئے۔ تو یہ واقعہ، اور وہ بھی کراچی پولیس آفس میں، ضرور ہماری آنکھیں کھولتے، اور ہمیں آنکھیں اور ہمیں ہوشیار ہونا چاہیے۔ ایشوز انٹیلیجنس، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ پورا پاکستان کراس کر کے یہ کراچی تک پہنچے، اسلحہ بھی ان کے ساتھ، سوسائڈ جیکٹس۔ انٹیلیجنس ہماری اور بہتر ہونی چاہیے تاکہ ہم انہیں روک سکیں ادھر آنے تک، اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ ہم اپنی اسپیشل برانچ جو ہے ہمارے پاس جو پروونس میں موجود ہے، اس اسپیشل برانچ کے لیے ہم نے ایڈیشنل، میں نے کافی ان کی کیپیسٹی بڑھانے کے لیے ان کو جو ٹیکنیکل سپورٹ کے لیے کافی ساری چیزیں اپروو کی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم خود
اس پہ اور مزید کام کریں گے، لیکن یہ میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ ہماری ایشوز ہیں۔ پھر تھریٹ الرٹ تھا، ہم سب کو پتہ ہے تھریٹ الرٹ تھا، ہم نے ہر جگہ پہ کوشش کی تھی، لیکن کے پی او کے اندر لیکسٹی ضرور ہوئی۔ جب ان ساری عمارتوں کی چھتوں پہ ضرور ہمارے پاس لوگ ہونے چاہیے، جو بھی ہماری اسٹریٹجک انسٹالیشنز ہیں۔ یہ پیچھے گاڑی پارک کر کے وہ جو بارب وائر تھی اس کو کاٹ کے وہ اندر آئیں، جو اطلاع ہے ادھر ویسے ایک پہلے جو شہید تھا غالباً جو غلام عباس لغاری شہید، اس نے ادھر ہی کنفرنٹ کیا تھا، وہ مسجد سے نکل رہا تھا پیچھے اور اس کو انہوں نے پہلی گولی ماری۔ لیکن بہتر ہونے چاہیے تھے انتظامات، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں کہوں۔ اور یہ ہم نے کہا ہے کہ پہلے تو ان کو ادھر تک پہنچنا نہیں چاہیے تھا، وہ انٹیلیجنس کا سارا کام ہے، اور ادھر پہنچ کے ان کو بلڈنگ کے اندر داخل نہیں ہونا چاہیے تھا، باہر ہی ان کو جانب رسید کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے پڑھا، ٹائمنگ جو تھی بڑی تھی، جمعے کا دن 7 بجے کے بعد، جب دفتر میں انہیں پتہ ہے کہ لوگ کم ہوں گے، تھوڑی سی لیکسٹی، ویکینڈ آ رہا ہوتا ہے، لوگ تھوڑے سے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، یہ بڑی انہوں نے سوچ سمجھ کے کیا تھا۔ تو یہ دوسرا کہ ہماری ساری اسٹریٹجک انسٹالیشنز پہ جو سیکیورٹی ہے اس کو ہم نے ایک بار اور دیکھنا ہوگا۔ ہم سیکیورٹی آڈٹس کرتے رہتے ہیں، ٹیک سیورل میٹنگز، بٹ اور بہتر اس سے پتہ چلتا ہے کہ کمزوری ایک تھی۔ پوسٹ انسیڈنٹ میں پھر سے تعریف کروں گا پولیس، رینجرز، آرم فورسز کی، کہ انہوں نے رسپونڈ بہت اچھا کیا، ٹائم بالکل موقع پہ اس وقت پہنچے۔ لیکن کچھ اور چیز ادھر جو بھی انسائڈ دی پریمیسز بڑا پروفیشنلی بھی، اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا کہیں کہیں جذبات بہت زیادہ تھے۔ میں نے وہ ساری جو اندر آپریشن چل رہا تھا، آج کل یہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے آئی جی صاحب کو وہ ویڈیو کال پہ بتا رہے تھے کیسے جا رہے ہیں، اور میں دیکھ رہا تھا، اور کہیں کہیں ان کو ہم روک رہے تھے، آئی جی صاحب روک رہے تھے کہ نہیں تمہاری پروٹیکشن صحیح نہیں ہے، پیچھے ہٹو۔ تو اتنا جذبہ تھا، لیکن بڑی پروفیشنلی انہوں نے اس کو ریکور کیا سچویشن سے۔ جو ہماری تھوڑی بہت لیپسز کہہ لیں یا ٹریفک کی سچویشن، ٹریفک 7 بجے کا ٹائم، کراچی کا شہر، شارع فیصل سب کو پتہ ہے۔ اس قسم کے واقعات کہیں پہ بھی ہوتے ہیں تو ایک سٹینڈرڈ ایس او پی ہونی چاہیے، اور میں امید کرتا ہوں کہ لوگ سن رہے ہوں گے، اور اس سلسلے میں آج میں نے ایک میٹنگ بھی رکھی، ہم نے پہلے بات کر لی تھی، لیکن آج اس کو فارملائز کرنے جا رہے ہیں کہ ہم ایس او پیز ایشو کریں گے کہ اللہ نہ کرے ایسے واقعات ہوں تو ہر شخص کو، مجھے، آپ کو، عام شہری کو کیسے رسپونڈ کرنا ہے۔ اس پہ ٹریفک کو پہلے 1 گھنٹے کے لیے سٹینڈ سٹل ہو جانا چاہیے تھا تاکہ وہاں تک لوگ پہنچ سکیں، اور دنیا بھر میں ہوتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ فار ایگزامپل شارع فیصل کو ہمیں ایک جگہ بند کر دینا چاہیے تھا، اور آلٹرنیٹ روٹ لا انفورسمنٹ کا دینا چاہیے تھا کہ وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں آئے اور وہاں تک پہنچ سکیں۔ کیا، میں خود باہر تھا اس وقت، اور جب میں جایا تو روڈ انہوں نے ٹریفک پولیس نے بلاک کیا ہوا تھا، اور بڑی صحیح طریقے سے کیا ہوا تھا۔ میں کلفٹن کی طرف تھا، وہ انڈر پاس بلاک تھا، اور میں ادھر قریب پہنچا کسی طریقے سے، میں ڈرائیور اور میں 2 تھے گاڑی میں، تو مجھے دیکھ کے انہوں نے میرے لیے راستہ کھولا، اور آگے پھر مجھے کھلا راستہ ملا کہ میں سی پی او تک پہنچ سکا۔ تو بالکل سٹیپس لیے تھے، لیکن ان کو ہم نے فارملائز کرنا ہوگا، اس کو ہم جو ہے اس کی تشریح بھی کریں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے سب کو۔ دوسرا جو ہمیں تھوڑا سا ایشوز آئے، جو سوشل ویلفیئر آرگنائزیشنز ہیں، ان کے جذبے و سلام وہ ادھر پہنچ گئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے جو پہلا زخمی جناح اسپتال پہنچا تھا وہ ایک سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن کا تھا، اس کو اندر نہیں جانا چاہیے تھا، اس کا کام نہیں تھا اس وقت۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی بچائی ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہماری سوشل
میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو ہوتا ہے کہ جی ہم پہلے پہنچے، ہماری تصویر پہلے آئے، ہم پہلا زخمی اٹھائیں، یا اللہ نہ کرے کوئی شہید ہو جاتا ہے تو ہم پہلا اس کو اٹھائیں اور وہ دکھائیں۔ اس وقت ہمارے پاس صوبے کے اندر، اور وہ موجود تھے، وہ پہنچ گئے تھے، وہ بھی ٹائملی پہنچ گئے تھے، لیکن جو ایک ریس لگ جاتی ہے، ہم اس کے لیے میں نے چیف سیکرٹری صاحب کو اسی رات کو ہم دیکھ رہے تھے، کہا تھا کہ جی آپ ان سب کو بلائیں اور ان کے ساتھ ایک طے ہونا چاہیے کہ دہشت گردی کے واقعات میں اور کیا طریقہ کار فالو کریں۔ وہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے پاس اپنی ریسکیو سروسز جس میں ٹرینڈ لوگ ہیں، وہ موجود تھے ادھر، اور ان سب یونیفارمڈ ہیں، انڈر ڈسپلن ہوں گے، تو یہ تھوڑا سا ہم نے جو دیکھی کہ سبق ہم نے سیکھنا ہے۔ تیسرا، بہت ہی احترام کے ساتھ میڈیا، میں کہنا چاہتا ہوں جو خبریں آ رہی تھیں، یہ 7:20 کے قریب واقعہ ہوا، 7:10 کے قریب واقعہ ہوا، 7:20 کے بعد آل واز لیٹ لوز آن دا میڈیا، ہر قسم کی جو ہے وہ اسپیکولیشنز ہو رہی تھی، کتنے لوگ ہیں، کیا ہیں، اور پوچھ رہے تھے، پھر لوگوں نے بات کرنی شروع، پھر میں نے میڈیا سے انگیج کیا، میں نے مرتضیٰ وہاب تھے ادھر، ان سے کہا میڈیا سے انگیج کرو، اور میں نے ان سے یہی کہا کہ جی میں آپ کو حقیقت بتاؤں گا جو ابھی تک ہمیں پتہ ہے، اور جو چیز نہیں پتہ اس میں آپ کو کوالیفائی کر کے بتاؤں گا۔ ایسے ایسے سوال کہ جی ہمیں پتہ چلا ہے کہ 20، اور مجھ سے سوال ہو رہے وہ میڈیا میں کہ وہ جدید اسلحے کے ساتھ، بموں کے ساتھ 20 لوگ۔ میں نے کہا بھائی مجھے اطلاع نہیں ہے، تمہیں جس نے اطلاع دی ہے مہربانی کر کے پولیس کو بتاؤ۔ بہت ہی احترام کے ساتھ میڈیا کے دوستوں سے، میڈیا کے مالکان سے، کہ دہشت گردی کے واقعات میں خاص طور پہ ایسا واقعہ جو کہ ایک اگلی ٹرم، یہ تو آپ ساری انفارمیشن جو آپ کو مل بھی رہی تھی وہ دے رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں جو کہ نہیں بتانی چاہیے، پھر آپ کرید رہے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک سیاستدان، پولیس والا، ہر ایک آدمی پھر اپنی بات بتانے کے لیے کچھ 2-4 چیزیں ایڈ کر کے بتا دیتے، یہ نہیں ہونا چاہیے دہشت گردی کے واقعات میں۔ ایک تیسرا یہ جو اب سبق ہم نے سیکھا، چوتھی چیز، منسٹر ایکسائز بیٹھے پیچھے، یہ جو گاڑی تھی یہ 4 مالک بدل چکی ہے، اوریجنل اونر کے نام پہ چل رہی ہے۔ اب اس میں ایکسائز کا قصور نہیں ہے، اگر میں نہیں جاؤں گا اپنی گاڑی ٹرانسفر کرانے تو مجھے زبردستی کال کرے گا، لیکن یہ پکڑی جانی چاہیے۔ میں نے آج جو ایک میٹنگ کرنی ہے آفٹرنون میں، یہ ایک نوٹس دینا ہے کہ گاڑیاں اگر ٹرانسفر نہیں کرتے وہ امپاؤنڈ ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک اور وقت، ہمارے یہاں بہت زیادہ ایک رواج بن گیا ہے کہ لوگ ہتھیار اٹھا کے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ میں نے بہت بار منع کیا ہے، میں آپ سب دوستوں کے توسط سے، ادھر جو بھی سن رہے ہیں، میڈیا پہ بھی یہ جائے گا، کہتا ہوں کہ جو یونیفارم میں نہیں ہے بندہ وہ ہتھیار نہیں اٹھا سکتا۔ اس کو اب ہم پہلے بھی روکا ہے، اب اور سختی سے روکیں گے، اس لیے کہ یہ 3 دہشت گرد جو آ رہے تھے، اگر یہ ہتھیار اٹھائے تو ہم ایسے سامنے سے گزر بھی جائے تو کوئی دوسری نظر بھی نہیں ڈالتا ہے۔ ایک ماحول ایسا بنا دیا ہے پورے پاکستان میں، دیر از ناٹ اسپیسیفک ٹو کراچی۔ بہت ہی احترام کے ساتھ میڈیا کے دوستوں سے، میڈیا کے مالکان سے، کہ دہشت گردی کے واقعات میں خاص طور پہ ایسا واقعہ جو کہ ایک اگلی ٹرم، یہ تو آپ ساری انفارمیشن جو آپ کو مل بھی رہی تھی وہ دے رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں جو کہ نہیں بتانی چاہیے، پھر آپ کرید رہے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک سیاستدان، پولیس والا، ہر ایک آدمی پھر اپنی بات بتانے کے لیے کچھ 2-4 چیزیں ایڈ کر کے بتا دیتے، یہ نہیں ہونا چاہیے دہشت گردی کے واقعات میں۔ ایک تیسرا یہ جو اب سبق ہم نے سیکھا، چوتھی چیز، منسٹر ایکسائز بیٹھے پیچھے، یہ جو گاڑی تھی یہ 4 مالک بدل چکی ہے، اوریجنل اونر کے نام پہ چل رہی ہے۔ اب اس میں ایکسائز کا قصور نہیں ہے، اگر میں نہیں جاؤں گا اپنی گاڑی ٹرانسفر کرانے تو مجھے زبردستی کال کرے گا، لیکن یہ پکڑی جانی چاہیے۔ میں نے آج جو ایک میٹنگ کرنی ہے آفٹرنون میں، یہ ایک نوٹس دینا ہے کہ گاڑیاں اگر ٹرانسفر نہیں کرتے وہ امپاؤنڈ ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک اور
وقت ہمارے یہاں بہت زیادہ ایک رواج بن گیا ہے کہ لوگ ہتھیار اٹھا کے گھوم رہے ہوتے ہیں. میں نے بہت بار منع کیا ہے. میں آپ سب دوستوں کے توسط سے ادھر جو بھی سن رہے ہیں میڈیا پہ بھی یہ جائے گا, کہتا ہوں کہ جو یونیفارم میں نہیں ہے بندہ وہ ہتھیار نہیں اٹھا سکتا. اس کو اب ہم پہلے بھی روکا ہے, اب اور سختی سے روکیں گے, اس لیے کہ یہ 3 دہشت گرد جو آ رہے تھے, اگر یہ ہتھیار اٹھائے تو ہم ایسے سامنے سے گزر بھی جائے تو کوئی دوسری نظر بھی نہیں ڈالتا ہے. ایک ماحول ایسا بنا دیا ہے پورے پاکستان میں. دیر از ناٹ اسپیسیفک ٹو کراچی. اس پہ میں نے پولیس سے کہنا ہے کہ سخت نظر رکھیں, اور یہ الاؤڈ نہیں ہوگا. اور میں معذرت کروں گا اگر میں نے خود کئی بار روکا ہے, خود اکیلے چلتے ہوئے لوگوں کو کہ ہتھیار والے کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, اور گاڑیاں بھی امپاؤنڈ کی ہیں. آپ کو پتا ہوگا میرے ساتھ تھے لوگ, بعد میں پتہ چلتا ہے فلانی سیاسی جماعت کا ہے, یہ وہ ہے. خیر وہ پھر میں نہیں دیکھتا کون سی بھی سیاسی. میں ایک بار آ رہا تھا کہ ماڑی سے میری گاڑی کی, میں 2 گاڑیوں میں تھا, میں صرف ایک تھی, ایک میری پولیس موبائل ساتھ تھی. میں نے اس پولیس موبائل کو استعمال کیا, اس کو روکا. 4 ہتھیار والے سادہ وردی کوئنز روڈ پہ تھے. خیر یہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس پہ پولیس کو انسٹرکشنز ہیں کہ بہت سخت کارروائی کی جائے گی. وہ گاڑی بھی امپاؤنڈ کی جائے گی, واپس نہیں ملے گی, کورٹ سے جا کے لینی پڑے گی. ایبسلیوٹلی پولیس لائٹ یہ سب یہ دونوں چیزیں ساتھ نہیں چل سکتی. اب یہاں تم بڑی پرامن ملک ہو تو ہم اپنی شوبازی کریں, ادروائز یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور یہ اس پہ بہت سخت ایکشن ہوگا. گاڑی آپ نے رجسٹر کرانی ہے. منسٹر صاحب کو پتہ ہے, پتہ نہیں کتنے لوگوں کی گاڑیاں میں خود بند کرا چکا ہوں. ان سے کئی دوستوں کی گاڑیاں بند کرا چکا ہوں جو میں دیکھتا ہوں کہ بغیر رجسٹرڈ گاڑیاں. یہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور ایکسائز سے میں نے پہلے بھی کہا, میں سب پھر سے کہہ رہا ہوں, ہمارے پاس طریقہ کار یہ ہونی چاہیے کہ شو روم سے گاڑی نمبر پلیٹ کے ساتھ نکلے, اس کے بغیر نہ نکلے. بھلے نہ بکے گاڑیاں, ویسے نمبر پلیٹس ہیں اویلیبل, یہ چھوڑے. تو یہ ٹرانسفر آف وہیکلس کے بارے میں آئی ایم ہیونگ میٹنگ ٹوڈے لیٹر ٹوڈے اینڈ وی ول سارٹ دس آؤٹ, تاکہ یہ چیزیں ہم سیکھیں. چوتھی چیز جو ہم چاہ رہے ہیں, ہم نے اس دن رات کو ہی ڈسکس کیا تھا, پھر اگلے دن بھی ڈسکشن ہوئی اس پہ, کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ, ہماری صوبے کے لوگ, ملک کے لوگ اس دہشت گردی کے مقابلے میں سب ساتھ ہو, سب اکٹھے ہوں. ہم ایک سروس شروع کریں, ہمارے سروس آلریڈی, لیکن اس کو ہم تھوڑا سا ماڈل کریں گے کہ اگر کسی کو, یہ لوگ آتے ہیں دہشت گرد, کہیں جا کے کرائے پہ مکان لیتے ہیں, کسی محلے میں دیکھیں کہ کوئی ایسے لوگ آئیں تو ان کی آئیڈینٹی بچاتے ہوئے ہم ایک کانفیڈینشلی سب کو کہیں گے کہ جی آپ بتائیں. اس میں غلط خبریں بھی آتی ہیں, آپ کو پتہ ہے ایسے موقع پہ لوگ پینک بھی کر جاتے ہیں, لیکن اٹ از بیٹر ٹو بی cautious than be sorry later on. تو وہ بھی ہم ایک شروع کریں گے تاکہ ہم سب لوگوں کو ان دہشت گردوں کے مقابلے کے لیے ہم پورے قوم اکٹھی ہو, اور ہم نے انہیں شکست دینی ہے, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیں گے. میں ایک بار پھر اسپیکر صاحب, آپ نے اسمبلی کی بات کی. سر آئی وڈ ریکویسٹ, کل یا پرسوں میں خود حاضر ہوں گا. آئی ول برنگ دی پولیس اینڈ آئی ول برنگ دی ہوم ڈپارٹمنٹ. ہم آپ کے پاس آ جائیں گے ادھر اسمبلی میں, آپ کی سربراہی میں ہم میٹنگ کر کے وانٹ ٹو انشور کہ کوئی بھی ادارہ انسیکیور نہ ہو. سب دوستوں سے کہوں گا, کہیں کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ روک کیوں نہیں لیتے, اکثر بار ہوا ہے, پھر وہاں پہ چیک پوسٹ پہ بدتمیزیاں, اور یہ کہنا تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں. یہ بہت آپ نے سنا ہے, وہ بھول جاتے ہیں اس وقت کہ کون ہے. وہ پوچھتے ہیں پولیس سے, یہاں جو بھی چیک کرا ہوتا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں. وہ ایک پولیس والے کہتا ہے یار بھائی اپنا بھول گیا ماں باپ کا, اس کو بتا دو کون ہے. اب ایسے ہی جو یہ بات کرے گا نا, اس کے ساتھ ایسے ہی سلوک ہوگا. تو اس کے لیے میں سب سے کوآپریشن چاہوں گا. آپ کی توسط سے میں
سب سے کہوں گا کہ پلیز ہماری ایسے واقعات سے بچنے کے لیے کچھ ہمیں سخت اقدامات کرنے پڑیں گے، اور اس میں سب کا تعاون چاہوں گا۔ تو اسمبلی کے لیے میں نے کہا either tomorrow or day after سر I will request ٹائم، اور ہم آپ کے پاس آ جائیں گے اور ہم انشور کریں گے کہ کوئی ایسی چیز نہ، اس میں آپ کی بھی obviously یہ پریمسز آپ کی جو کسٹڈی میں ہے، اندر آ کے پولیس کچھ نہیں کر سکے گی، باہر تک ہم کہیں اندر بھی جو مدد چاہیے ہوگی ہم حاضر ہوں گے، but they will be at We your want outside to be secured on the roof. but they will be at your disposal، جیسے آپ کہیں گے ویسے وہ کریں گے۔ تو ونس اگین شہداء کو سلام، انجرڈ کے لیے دعا کہ جلد سے جلد وہ صحتیاب ہوں، اور جو غازی ہیں اس پورے واقعے کے ان سب کو